बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूं हजीरा में। आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं ये जामे मस्जिद है। नाज़रीन कराम, ये जामे मस्जिद हजीरा की मरकज़ी जामे मस्जिद है, जामिया मदनिया अरबिया, इसके साथ मदरसा है। नाज़रीन कराम, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा है और आज हम यहाँ इस जुमातुल विदा के मौके पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग कवरेज कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वो मरकज़ है जिसकी बुनियाद आज से बहुत अरसा कबल मौलाना अब्दुल हमीद कासमी, मौलाना यूनुस हज़ारवी, इन जैसे जय्यद उलमाए कराम ने रखी और आज ये एक बड़ा मदरसा और मस्जिद जो है यहाँ बन चुकी है। नाज़रीन कराम, उसके बाद मौलाना कमालुद्दीन आज़ाद, जिन्होंने आज से 20-25 साल इस मस्जिद का नज़्म व नस्क संभाला और आज ये मस्जिद जब ज़ेर तामीर हुई तो एक बड़ा मरकज़ बन चुकी है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे दूर दराज से शहरी ताजर बरादरी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ नमाजी शरीक होते हैं और आज का ये बड़ा इज्तिमा इस बात की गम्माज़ी करता है कि यकीनन हजीरा का ये बड़ा मरकज़ है। नाज़रीन इकराम, आज जुमातुल विदा है और इस मौके पे हम आपको यहाँ मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाकिर साहब की जो ख़ताब है उस ख़ताब की कुछ इक़्तिसाबात भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस मरकज़ के साथ जो मुंसलिक लोग हैं जो हमा वक्त इस मस्जिद की खिदमत में दिन रात किए होते हैं, आज नाज़रीन इकराम उनसे भी बात होगी। और इसके साथ साथ आज जुमातुल विदा के मौका पे जो यहाँ पे एक बड़ा मरकज़ है इस हजीरा का, इस मरकज़ से आपको यहाँ इस जुमे के इज्तिमा से जो मौलाना साहब का ख़िताब है उस ख़िताब को भी आपके सामने रखा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी बात होगी कि ये जो मरकज़ है इस मरकज़ के हवाले से उनकी क्या राय है। पहली बात तो ये है कि आज कल ये बिलखुसूस नौजवान क्या वो हजरात जिनके 5-6 बच्चे हैं वो भी अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं। मोबाइल का ऐसा सिस्टम निज़ाम आ गया, इस मोबाइल ने ऐसी तबाही लाई है। हमारे पास आप हजरात खुद देख रहे हैं, हमारे पास के मामलात आते हैं और जब हमारे पास कोई मामला आता है तो जी मौलवी साहब मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं, गुस्से में दी हैं। तो तलाक होती है किस में? प्यार मोहब्बत में किधर तलाक़ें होती हैं? तलाक तो लड़ाई झगड़े में होती है। ये बात ये तो गुस्से में दी है तो गुंजाइश वापसी की है, इसलिए वो आते हैं। और मैं पूछता हूँ जी कि आपने बीवी को तलाक दी है तो बच्चे कहते हैं जी मौलवी साहब 5 बच्चे हैं मेरे, 6 बच्चे हैं, 4 ज़ालिम से जुल्म किया तूने, वो बच्चे किधर जाएंगे? तो ये मेरी आपसे ये गुजारिश है, तवज्जो से सुन लो। तलाक का मामला बहुत हसास है और बहुत अहम मसला है। यही वो ज़बान है जिस ज़बान से आप जब ईजाब व कबूल करते हैं, वो खातून जो पहले आपके लिए हराम थी, इसी ज़बान से जब आप ईजाब व कबूल करते हैं अल्लाह उसी खातून को आपके लिए हलाल कर देता है। और फिर वही खातून जब आपके अक़द में आ जाती है, आपके लिए हलाल हो जाती है। इसी ज़बान को जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं वही खातून हलाल आपके लिए हराम हो जाती है। तलाक की जो सूरतें हैं, जो मसनून और अक्सन तरीका है, जब कभी कभार ऐसा मामला हो ही जाए आपका उस औरत के साथ निभा नहीं हो सकता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में उसके सलीके और तरीके बताए हैं। फरमाया सबसे पहले उससे बात करना छोड़ दो। क्या तरीका बताया है? पहले उससे बात करना छोड़ दो। फिर फरमाया दूसरे नंबर पर उसका बिस्तर अलग कर दो। फिर भी अगर बाज ना आए तो फिर जो है कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के सामने उनके मामलात रखो। तुम्हारे रिश्तेदार भी अगर तुम्हारी सुलह नहीं करा सकते तो फिर तलाक का स्टेप है और फिर जब तलाक का स्टेप आएगा तो सिर्फ उसको एक तलाक दो। ये नौजवानों सुनो मेरी, तलाक का मामला हो जाता है, बशरी तकाज़े हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मर्दों में भी कमज़ोरियाँ हैं और औरतों में भी कमज़ोरियाँ हैं। जब कभी कभार अगर तलाक की नौबत आ जाए तो ढड़क जो है वो फैर ना खोल लिया करो कि 3 तलाक़ें दे रहा हूँ मैं तुझे। अगर ऐसा मसला हो जाए तो कितनी तलाक देनी चाहिए? 1 तलाक दे दो या 2 दे दो। तो 1 और 2 तलाकों की सूरत में आपके पास गुंजाइश है। अल्लाह ने इस इंसान को जब पैदा किया मेरे रब के इल्म में था ये कमज़ोर है, ये तलाक देगा, इसलिए अल्लाह ने फिर तरीका भी बताया 1 तलाक दे दो,
دو دے دو، اور اس کی صورت میں آپ کے پاس رجوع کا واپس حق ہوتا ہے. آپ اسی بیوی سے کہیں گے میں واپس تیرے ساتھ رجوع کرتا ہوں، وہی بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. پھر 3 طلاقیں دے کر پھر پھرتے ہو اور گھومتے ہو ہر طرف. وہ خاتون وہ بھی پریشان ہوتی ہے، مرد بھی پریشان ہوتے ہیں، معصوم بچے بھی بلکتے رہتے ہیں ماں باپ کی جدائی پر، اور 3 طلاقیں دے کر اور پھر کہتے ہو کہ غصے میں دی ہے، فلاں کر دیا ہے. اور پھر احناف کے نزدیک جب 3 طلاقیں ہیں تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور پھر حنفی ہو کر تم پھر دائیں بائیں جا کر چکر لگاتے ہو اور پھر فتویٰ لے لیتے ہو کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ 3 نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی طلاق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. حنفی ہو کر پھر جب تم 3 طلاقوں کا فتویٰ ایک لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. پہلے جو اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، کیوں اس طرح جذبات میں آتے ہو؟ اگر طلاق دینے کی ضرورت ہے تو 1 دے دو، 2 دے دو. 1 طلاق آپ دیں گے، آپ کے پاس وقت ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں عدت تک. وہ عورت وہ بھی اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور مرد اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، بچوں کو دے کر واپس وہ رجوع کر لیں گے، مسئلہ نہیں بنے گا. 3 طلاقیں دینے کے بعد ہفتہ نہیں گزرتا ہے تو وہ واپس سارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب مولوی صاحب ہمارے مسئلے کا کوئی حل کرو. تو یہ پہلی گزارش یہ ہے، یہ طلاق کا بہت اہم اور حساس معاملہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. میری امت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ، حالانکہ بیویوں کے ساتھ زنا کی کوئی صورت بنتی ہے؟ بیویوں کے ساتھ زنا اور بدکاری کی یہی صورت ہے کہ بیویوں کو طلاق دے کر پھر ان کو بیوی بنا کر رکھیں گے تو ان کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے. کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ پہلی گزارش تو یہ ہے، طلاق کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بھی علماء کے پاس جاؤ نا. بعد میں جو علماء کے پاس جاتے ہو فتویٰ لینے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلے علماء کے پاس چلے جاؤ. میرا اور بیوی کا یہ مسئلہ ہے مولوی صاحب، میں اس کو کس طرح فارغ کروں؟ انشاءاللہ آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ایسا طریقہ بتائے گا، نہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی اور نہ سارے خاندان کے لیے پریشانی ہوگی. دوسری گزارش میری یہ ہے، ہمارے نوجوان نشے میں مبتلا ہے. شراب کا نشہ، اس طرح پاؤڈر، چرس، یہ بہت ساری چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. یہاں تک کہ سکولوں اور کالجز میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. نوجوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لیلۃ القدر والی رات ہر ایک شخص کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی، لیکن مدمر خمرن، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب زیادہ پینے والا ہے، اور وہ اگر توبہ نہیں کرے گا اللہ لیلۃ القدر والی رات کی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں فرمائیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ وقتی طور پر یہ شراب، یہ جسمانی طور پر بھی یہ شراب کا نشہ یا پاؤڈر تمہیں برباد کر رہا ہے، اور روحانی طور پر بھی تم برباد ہو رہے ہو. چھوڑ دو ان چیزوں کو اور ایک اچھے مسلمان، اچھے نوجوان کی طرح اپنی زندگی کو گزارو. تیسری بات، یہ منگنی جب ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اس کو منگنی ہے کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں منگنی، اور اس میں بہت ساری پھر رسمیں آ جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. اور یہ منگنی کے بعد وہ لڑکا اور وہ لڑکی جب تک آپس میں نکاح نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے حلال، جب منگنی کے ساتھ حلال ہو جاتے ہیں، اونچی آواز سے بولو نا جی، حلال ہو جاتے ہیں، حلال نہیں ہوتے جب تک نکاح نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. منگنی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. اگر وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے طور پر ملاقات کرتے ہیں، تو وہ حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں. اور منگنی کے بعد 1-2 سال کا معاملہ رہتا ہے اور وہ دونوں موبائل استعمال کرتے ہیں. اس کام کی ابتدا ہی نحوست، بے برکتی اور گناہ سے ہو گئی ہے، تو نکاح کے بعد پھر اسی لیے تو طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے. سود کا کاروبار بہت عام ہو رہا ہے، سود کا کاروبار بہت عام ہو رہا ہے، اور یہ وہ کاروبار ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رب العزت نے کسی گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس پر میرا رب فرما رہا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر اس سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. جس گھر میں، جس کاروبار میں جو شخص سود کا لین دین اور سود کے معاملات کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. کبھی اس کی زندگی میں بہاریں نہیں آ سکیں گی. تو سودی معاملات میں خیال کرو، ان معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ. 5ویں بات، فرقہ واریت
کا ناسور فرقہ واریت زیادہ تر ممبر سے فرقہ واریت ہوتی ہے، تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جملہ نمازیوں سے، جملہ مقتدیوں سے، جتنے ذمہ داران لوگ ہیں، فرقہ واریت سے، اس ناسور سے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو بچاؤ. اور جہاں کہیں بھی کوئی عالم، کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی وقت اس کو پکڑ لو کہ تو غلط کر رہا ہے. تو کہاں سے ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. میں ایک یہاں نکاح کی تقریب میں شریک ہوا، توجہ سے بات سننا، تھوڑا سا آپ ٹائم لے رہا ہوں لیکن ضروری باتیں ہیں. ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہوا حجیرہ شہر میں ایک محلے میں. وہاں نکاح کی تقریب میں زور کی نماز کا وقت ہوا، بہت سارے لوگ اس گھر میں موجود تھے، ساتھ ہی مسجد میں آذان ہوئی تو گھر والوں نے کہا ادھر ہی باجماعت نماز پڑھیں گے. میں نے انکار کر دیا، نہیں، ساتھ مسجد ہے، مسجد میں چلیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے. مجھے پتا تھا کہ وہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے. میں نے کہا مسجد میں جائیں گے، جو امام ہوگا یہاں کا اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. ایک اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو. میں جب مسجد میں گیا، آذان ایک بچے نے دی، توجہ سے سننا. تو میں نے پوچھا جی امام صاحب کدھر ہیں؟ تو محلے والوں نے کہا کہ امام صاحب نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں. میں نے کہا نہیں، امام صاحب اگر ہیں تو دیکھ لیں. ان کا جی نہیں، امام صاحب نہیں، آپ ہی نماز پڑھیں. سارے جاننے والے تھے. استغفر اللہ. میں نے جب نماز شروع کی، نماز سے میں فارغ ہوا تو وہ 3 بچے جنہوں نے آذان اور اقامت پڑھی تھی وہ تینوں نماز سے گئے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ان بچوں کو پڑھایا یہی گیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ظلم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو. کیا ہو رہا ہے یہ آپ؟ یہ وقت ہے کہ جس ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے. کہاں پہنچ گئے ہیں ہم؟ ہمیں نماز آتی ہی نہیں ہے. بنیادی اسلام کی جو چیزیں ہم ان سے ناواقف ہیں اور ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے. بتاؤ میں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بائی کاٹ کرو ایسے لوگوں کا، ایسے مولویوں کا، ایسے علماء کا بائی کاٹ کرو. یہ علماء سو ہیں، یہ علماء حق نہیں ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں. سب کے پیچھے نماز پڑھو. یہ میں یہاں اس ممبر سے کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اور آخری بات آپ سے یہ گزارش ہے کہ بہت سارے جگہوں پر تنازعات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان ہیں ہر جگہ پر. تو الحمدللہ ہم نے اس مرکز میں ایک جرگہ سسٹم قائم کیا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بے شمار فیصلے ہم نے یہاں پر کیے ہیں اور وہ پوری فائل میرے پاس بھری ہوئی ہے، جہاں پر باقاعدہ ایک اسٹام ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، دونوں فریق مطمئن ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں. کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، جتنے بھی علاقہ جات ہمارے اس مرکز کے ساتھ لگتے ہیں، یہ مرکز آپ کو خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. تو جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہو جائے، اس علاقے کے معززین جو ہیں اور منتخب نمائندہ جو بھی ہوتا ہے، لوکل کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسل، وہ معززین یا کوئی بھی معززین ہو سکتے ہیں، کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائیں. دونوں فریق، ایک فریق اگر درخواست دے گا، دوسرا فریق بھی اگر درخواست دے گا، انشاءاللہ جب آپ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں پر جرگہ قائم ہوگا، یہاں سے دونوں فریق مطمئن ہو کر واپس جائیں گے انشاءاللہ. اس کی بھی آپ تائید کرتے ہیں. اپنے اپنے علاقوں میں یہ جرگہ سسٹم قائم کرو تاکہ یہ سب کی ہمارے لیے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ آپ سب کے گھروں میں، زندگیوں میں بہاریں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں جناب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت سارے علماء حضرات کا ذکر کیا ہے، میں اس سے بھی پہلے اپنی بات کروں گا کہ بچپن میں مولانا مفتی عبداللہ امین صاحب تھے، میں ان کے دور میں یہاں پڑھا ہوں. تو اس دور میں یہ کچی چھوٹی سی مسجد تھی. تو ماشاءاللہ آج یہ ہمارے آزاد کشمیر بھر میں بڑے مرکزوں میں اس کا دینی حوالے سے شمار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اس مرکز کو کامیاب کرنے میں اور اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. بہت سارے نام سیاسی اور سماجی لوگ بھی تھے، علماء حضرات بھی تھے. یہاں سردار نسیم انجم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چاچا تھے چیئرمین غلام احمد صاحب، ان کا بھی تعلق اس مرکز کے ساتھ تھا. ہم تو یہ دعا گو ہیں. اور میں مولانا مصطفیٰ شاکر صاحب کے لیے کہوں گا کہ انہوں نے بھی مولانا صاحب کی وفات کے بعد جب اس مسجد کے اندر
جو دینی خدمات سرجام میں دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے مسجد کے لیے بھی کام کیا، درس کے لیے بھی کیا، اور ان کی شب و رات محنت سے دن بہ دن ہمارا یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ جمعۃ الوداع کا دن تھا، مرکزی جامعہ مسجد میں آپ نے ہم سبھی لوگوں کے ویوز لینے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ چونکہ جس طرح مجھ سے پہلے سردار اشفاق صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ایک بڑا مرکز ہے، اور بڑا مرکز صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ اس کے کام بہت بڑے ہیں۔ ابھی آپ نے جمعہ کے خطبہ میں سنا ہے، مولانا نے وضاحت کی ہے کہ 46 بچے جو ہے وہ اس دفعہ اس سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک مرکز سے 46 حفاظ۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں حافظ تراویحوں پڑھانے کے لیے ملا ہی نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ آج اتنے زیادہ تعداد میں حافظ ہیں ہمارے اس مرکز کے پاس، تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ پھر میں اسی موقع پہ ان علماء اکرام جو آج اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، ان کی بنیاد رکھی کہ اللہ پاک ان کو اس عظیم کام کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور فا مقام عطا فرمائے۔ میں 60 سے یہاں اللہ نے مجھے موقع دیا یہاں نماز پڑھنے کا، لیٹ 60 سے تقریباً پڑھتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب یہاں پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد سے وابستہ تھے۔ میں اشفاق صاحب نے ذکر کیا مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کا، ناچیز کو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، میں چھوٹا سا تھا۔ اس کے بعد یہاں مفتی مولانا یونس ہزاروی صاحب آئے، کچی مسجد تھی، لکڑی کی بنی ہوئی، اوپر مٹی کا چھت تھا، تو ہم یہاں اس وقت سے آتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے پھر اس دستگاہ کو تھوڑی سی توسیع دی۔ اس کے بعد پھر مولانا کمال الدین آزاد صاحب آگے، 5 منزلہ مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے، اور 10 بھی ساتھ۔ یہ الحمدللہ یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا، جن میں مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، بہت سارے علماء ہیں، ان کا نام یہاں میرے خیال میں سب کا نام لینا کافی مشکل ہوگا۔ یہاں کافی یعنی یہ مولانا حاجی مصری صاحب تھے، صوفی مکھن صاحب تھے، مولانا شریف صاحب تھے، تحصیلدار ایاز صاحب کے والد صاحب نے ابتدا میں یہاں پر جب یہ مسجد کا کام ہوا، پھر چیئرمین غلام محمد صاحب تھے۔ میں یہ شاید آپ کہیں گے کہ اپنے وہ باتیں، میرے بھائی چیئرمین قیوم صاحب، انہوں نے بھی اپنے توفیق کے مطابق انہوں نے جد و جہد کی، یہ سب لوگوں نے مل کے کیا۔ چیئرمین عبدالعزیز صاحب تھے، یہ سارے لوگ اس مسجد سے، اس مدرسے سے وابستہ تھے، اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب کی قیادت میں اور ان کی کے زیر انتظام یہ مدرسہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ 46 بچوں نے یہاں سے اس سال قرآن حفظ کیا ہے۔ تقریباً 40 سال سے میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے میرے رفقا احباب انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم جو ہے تو 50 کے لگ بھگ اس مرتبہ جو ہے وہ یہاں سے حفاظ فارغ ہوئے ہیں۔ کچھ بچیوں کا جنہوں نے نام لیا ہے، 5 کا ہے یا کتنی، وہ یہاں سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اس مدرسے کا یہ اعزاز ہے، اور اس علاقے کے اوپر ان کا بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں مولانا یونس صاحب معروم و مغفور، انہوں نے اس مدرسے میں دین کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا، ہم بڑے مغموم اور کبیدہ خاطر تھے کہ ہم مدرسے کا کیا بنے گا، لیکن اللہ کا فضل و کرم سے، جس حکمت عملی سے، جس فہم و فراست اور تدبر سے حضرت مولانا کمال الدین محروم مغفور نے اس مسجد کا، اس مدرسے کا انتظام و انسلام چلایا ہے، وہ قابل رشک تھا۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے جانشین حضرت مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب نے جس حکمت عملی سے، جس پیار سے، جس محبت سے، جس خلوص سے، اور جس مطلب یہ کہ رواداری میانہ روی سے اس ادارے کا نظام چلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے چند مراکز کے اندر اس مرکز کا نام شامل ہے، اور چونکہ حفاظ کرام بھی پیدا ہوتے ہیں، قرہ حضرات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تربیت کیا دیتے ہیں اور ان کو دین کی حقیقی تعلیم سے کتنا روشناس کرتے ہیں۔
اور چونکہ مولانا مفتی عبدال حمید صاحب سے اگر شروع کی جائے تو یہاں تک تفصیلی اشرف صاحب نے سبھی لوگوں کے نام لیے جو یہاں ہمارے بزرگ شامل تھے، سب کو اللہ غریق رحمت کرے۔ تو نسب العین یہی رہا کہ ہم اس کو حقیقی جو دین کی تعلیم ہے وہ دی جائے، اور یہاں سے سارے زمائے کرام ان کو کمیٹی کا صدر ہوتے رہے، وہ مشاورت کرتے ہیں، شورائی نظام ہے کہ مشاورت سے ساری چیزیں آگے چلتی ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چونکہ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی یہاں خدمت میں ہمیں بھی ہمارا حصہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تقریباً 40 سال سے اس مسجد کا پکا نمازی بھی ہوں، اور جو مسجد کی کمیٹی تھی اس کا ممبر بھی رہا ہوں۔ تو جب یہ مولانا یونس صاحب ہزاروی صاحب، اس وقت صرف ٹین کا جو ہے نا چھت ہوا کرتا تھا، لینٹر تھا، ایک لینٹر تھا۔ تو جب یہ کام شروع ہوا تو اس کے جو معاونین تھے بہت سارے لوگ تھے، جن میں سیاسی سماجی لوگ بھی تھے۔ یہ اجیرے کے جو زیادہ مولانا غلام نبی صاحب ہو گئے، مولانا لطیف سرجیروی صاحب ہو گئے، اس طرح سے مولانا شریف صاحب سراڑی سے، وہ نمدار ایوب صاحب، تحصیلدار حیات صاحب، چیئرمین غلام محمد صاحب پٹ چپریوں سے، چیئرمین عبدالقیوم صاحب، یہ ہجیرہ اور ہمارا پٹ چپریاں ہجیرہ، یہ خواجگان برادران، اور اسی طرح سے ہمارے عنایت بیرکی کے ذمہ داران، یہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور اس طرح سے درس و تدریس کا بہترین نظام چل رہا ہے۔ مولانا مصطفیٰ شاکر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ جناب عبدالغفار صاحب اور لطیف اوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معززین کا جنہوں نے الحمدللہ بہترین انداز میں دارالعلوم جامعہ مدنیہ عربیہ ہجیرہ کی خدمات کو سراہا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس موقع پر بتاتا چلوں کہ جامعہ مدنیہ عربیہ ہجیرہ نے حال میں اس سال میں یعنی 24 اور 25 میں 46 طلباء نے حفظ کیا، 5 طالبات نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، 70 سے زائد طالبات نے تجوید کا علم حاصل کیا، اور 28 طالبات نے درس نظامی یعنی ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ اس ساری کوشش اور کاوش کے پیچھے محتمم دارالعلوم مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور جملہ اساتذہ اکرام، مرکزی جامع مسجد کی شورائی ممبر اور جتنے بھی ممبران ہیں اور کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے، اور ہجیرہ کی مسجد کے نمازی، محبین، متعلقین، ان سب کے تعاون سے جامعہ الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ الحمدللہ جامعہ نے ایک اور جگہ بھی خریدی ہے، جس جگہ پر ایک بڑا ادارہ مزید تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر مسجد اور مدرسے کا کام انشاءاللہ اس کے اندر مزید ترقیاں ہوں گی۔ میں ایک مرتبہ پھر ہجیرہ ٹی وی اور لطیف اوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔